बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। चार्ली हेब्डो कार्टून्स पर तुर्की और पाकिस्तान ने किया एहतजाज। कहा यूरोप के हुक्मरान फाशिस्टों की नई नस्ल पैदा कर रहे हैं। व्हाइट हाउस एडवाइजर जैरेड कुशनर ने की कतर के अमीर से मुलाकात। शेख तमीम ने कहा 2 रियासती हल चाहते हैं। हमास ने इसराइल को मुश्तरका दुश्मन करार दिया। कहा ताल्लुकात कायम करने से तारीखी और जोग्राफियाई हकीकतें नहीं बदल सकती। अमेरिका में ब्लैक शख्स को पुलिस की तरफ से हलाक करने का एक और वाकया। मार्च में हलाक अफ्रीकन अमेरिकन का भी वीडियो मंजर आम पर। सीरिया की फौज ने इसराइल के कई मिसाइल्स मार गिराए। फौजी अड्डे को निशाना बनाने की कोशिश की गई। चाइना के साथ तनाव के बीच आर्मी चीफ जनरल नरवाने ने किया लद्दाख का दौरा। बीजिंग ने मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी पर किया एहतजाज। इंडिया में रिकॉर्ड 84,000 नए कोविड केस। ब्राजील को पीछे छोड़ देगा। अमेरिका ने WHO की कोविड वैक्सीन में ताउन देने से इनकार कर दिया। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। फ्रेंच मैगजीन चार्ली हेब्डो की तरफ से गुस्ताखाना कार्टून्स दोबारा छापे जाने पर तुर्की और पाकिस्तान ने सख्त एहतजाज किया है। पेरिस में चार्ली हेब्डो के दफ्तर पर हमले का केस शुरू होने के मौके पर मैगजीन ने इन कार्टून्स को दोबारा छापा है। तुर्की की वजारत खारजा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि इस ताल्लुक से फ्रांस के ओहदेदारों का रवैया नाकाबिल कबूल है। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था। तुर्की की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि जो लोग अपने आप को जमहूरी और आज़ाद ख्याल समझते हैं वो फ्रांस और यूरोप में फाशिस्टों और नस्ल परस्तों की एक नई नस्ल पैदा कर रहे हैं और ऐसे नस्ल परस्ताना और इम्तियाजी कदम उठा रहे हैं जिनसे इस्लामोफोबिया और नफरत में इजाफा होता है। उन्होंने यूरोपीय मुल्कों और सियासतदानों से कहा कि वो इस्लाम के ख़िलाफ़ इस तरह के हमलों पर अपना नुक्ता नज़र साफ करें जिनसे मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँच रही है। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने भी एक मजम्मती बयान जारी करते हुए कहा कि चार्ली हेब्डो ने जानबूझकर मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है और ये कार्टून्स छापे हैं। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने ट्विटर पर कहा कि इजहार ख्याल और प्रेस की आज़ादी के नाम पर इस तरह की दिल आज़ारी को दुरुस्त नहीं ठहराया जा सकता। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी एक वीडियो पैगाम में कहा कि इस्लामाबाद ने फ्रांस की हुकूमत से अपना एहतजाज दर्ज कराया है। अमेरिका में एक ब्लैक शख्स को पुलिस की तरफ से गोली मारकर हलाक करने का एक और वाकया पेश आया है। इस तरह तनाव और बढ़ गया है। पिछले कई दिनों से विस्कॉन्सिन रियासत के शहर के नौशाम में जैकब ब्लैक नामी एक अफ्रीकन अमेरिकन को गोली मारे जाने के बाद से मुजाहरे हो रहे हैं। ताज़ा वाकया वाशिंगटन DC में पेश आया। इस शख्स की उम्र सिर्फ 18 साल बताई गई है। पुलिस ने एक गाड़ी में बंदूकें जमा करने के बारे में खबर पर यह कार्रवाई की और इस कार्रवाई के दौरान नौजवान को गोली मारी गई। वाशिंगटन पुलिस ने बताया कि जब पुलिस ऑफिसर्स गाड़ी के करीब पहुंच रहे थे, गाड़ी में सवार लोगों ने भागने की कोशिश की। इनमें एक ऑफिसर ने गोली चला दी। जख्मी हालत में इस नौजवान को हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उसे मुर्दा करार दिया गया। खबरों में कहा गया कि जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की वो बाइक पर फरार हो रहा था। वाशिंगटन के एक ओहदेदार ने बताया कि ये एक सानेहा है। इस नौजवान ने हाल ही में अपनी 18वीं सालगिरह मनाई थी।
امریکہ میں پچھلے کئی دنوں سے نسل پرستی کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ایک دن پہلے ہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ کے اداروں میں منظم نسل پرستی جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تناؤ ایک ایسے وقت پایا گیا جب امریکہ میں 2 مہینے بعد صدارتی الیکشنز ہونے والے ہیں۔ اس دوران ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں مارچ کے مہینے میں امریکہ کے ایک ٹاؤن میں ایک بلیک شخص کی دم گھٹنے سے موت کا منظر دکھایا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس آفیسر اس کے گلے پر کسی چیز سے دبا رہے ہیں۔ مارے گئے شخص کے خاندان نے یہ ویڈیو جاری کیا۔ ڈینل پراڈ نامی اس نوجوان کی موت مارچ کے مہینے میں ہوئی۔ 41 سالہ ڈینل دماغی طور سے متاثر بتایا گیا ہے، جسے پولیس نے اس وقت تک گردن دبائی جب اس کی حالت بہت خراب نہیں ہو گئی۔ یہ معاملہ کئی مہینوں بعد پیش آیا تھا اور اب منظر عام پر آیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جارج فلائیڈ کی ہلاکت سے 2 مہینے پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ بات کرتے ہیں مڈل ایسٹ کے حالات کی۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی نے وائٹ ہاؤس کے ایڈوائزر جیرڈ کشنر سے کہا ہے کہ قطر 2 ریاستی حل کی تائید کرتا ہے اور ایک آزاد فلسطینی ریاست چاہتا ہے جس کا دارالحکومت القدس ہونا چاہیے۔ قطر کے امیر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور ایڈوائزر جیرڈ کشنر کے درمیان دوحہ میں ملاقات ہوئی۔ کشنر خلیجی ملکوں کے دورے پر ہیں۔ ان دوروں کا مقصد اسرائیل کے ساتھ عرب ملکوں کے تعلقات کو معمول پر لانا ہے۔ شیخ تمیم نے کشنر کو بتایا کہ قطر 2002 کے امن منصوبے کا پابند ہے، جس میں عرب ملکوں نے اسرائیل کو پیشکش کی تھی کہ فلسطینی ریاست قائم ہونے کی صورت میں اس کے ساتھ تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ 2002 کے امن سمجھوتے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اسرائیل کو 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر واپس جانا چاہیے۔ قطر کی سرکاری نیوز ایجنسی نے خبر دی ہے کہ میٹنگ کے دوران دونوں نے قطر اور امریکہ کے درمیان تعلقات کا بھی جائزہ لیا۔ کشنر نے اس سے پہلے UAE کا دورہ کیا۔ ان کے ساتھ اسرائیل کا ایک ڈیلیگیشن بھی تھا۔ اس کے بعد وہ بحرین اور سعودی عرب بھی گئے۔ UAE تیسرا عرب ملک ہے جس نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں۔ کشنر کو امید ہے کہ دوسرے عرب ملک بھی جلد ہی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کریں گے۔ فلسطینی اس بات سے خوش نہیں ہے کہ UAE نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ عرب ملک نے اس طرح فلسطینیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ سعودی عرب نے یہ بات دہرائی ہے کہ فلسطین کے تعلق سے اس کے نقطۂ نظر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ سعودی عرب نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب اس نے اسرائیل کو کمرشل فلائٹس کے لیے اپنی فضائی سرحدیں استعمال کرنے کی اجازت دی۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ فلائٹس کو گزرنے کی اجازت دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فلسطین کاز اور فلسطینی عوام کے تعلق سے سعودی عرب کی پالیسی میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ اسرائیل کے ہوائی جہاز کی UAE میں لینڈنگ افسوس کی بات ہے اور تمام فلسطینیوں اور تمام آزاد عربوں کے لیے یہ دردناک خبر ہے، کیونکہ اسرائیل خطے کے مسائل کا حل نہیں ہے بلکہ خود ایک مسئلہ ہے۔ اپنے لبنان دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ اسرائیل ہم سب کا مشترکہ دشمن ہے۔ تمام ملکوں کو یہی نظریہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسرائیل کے ساتھ سمجھوتوں سے اور دوروں سے تاریخی اور جغرافیائی حقیقتیں نہیں بدل سکتی۔ بیروت میں اسماعیل ہانیہ نے لبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبیل بیری سے ملاقات کی۔ اس موقع پر نبیل بیری نے کہا کہ لبنان کی تمام طاقتیں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے اور یروشلم کے کئی مقامات پر رات کے وقت دھاوے کرتے ہوئے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ سیریا کی فوج نے اسرائیل کے ایک حملے کو ناکام بنا دیا ہے جس کے ذریعے ایک فوجی اڈے پر حملے کی کوشش کی گئی۔ سانا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ اس ہفتے اسرائیل کا اس طرح کا یہ دوسرا حملہ ہے۔ فوجی عہدیداروں کے حوالے سے ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ دشمن نے آج شام میزائلوں کے ذریعے T4 ایئر بیس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن ہمارے ایئر ڈیفنس نے زیادہ تر میزائلز کو روک دیا۔ سیریا کی صورتحال پر نظر رکھنے والی ایک تنظیم نے جو لندن سے کام کرتی ہے ہوم صوبے میں کیے گئے اس حملے کی تصدیق کی اور کہا کہ اس حملے کے لیے امکان ہے کہ اسرائیل ذمہ دار ہے۔ اس ہفتے ایسا دوسرا حملہ کیا گیا۔ اس سے پہلے پیر کو ایک حملے میں ایک سویلین، 3 سپاہی اور 7 اتحادی فائٹرز ہلاک ہوئے تھے۔ انسانی حقوق کی تنظیم نے یہ بات بتائی۔
اسرائیل نے 2011 میں سیریا جنگ شروع ہونے کے بعد سے سیریا میں کئی حملے کیے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ سیریا میں سرکاری فوج اور حزب اللہ اور ایران کے فائٹرز کو نشانہ بناتا ہے۔ اسرائیلی فوج عام طور پر اس طرح کے حملوں کا اقرار نہیں کرتی۔ اسرائیل نے 3 اگست کو یہ بات مانی تھی کہ اس کے فائٹر جیٹ نے ساؤتھ سیریا میں فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ نے حال ہی میں وارننگ دی کہ یہودی ملک کی طرف سے کیے گئے ایک ایک قتل کے لیے ایک ایک اسرائیلی سپاہی کو مارا جائے گا۔ دنیا بھر سے میں وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار کریں۔ چارلی ہیبڈو کارٹونز پر ترکی اور پاکستان نے کیا احتجاج، کہا یورپ کے حکمراں فاشسٹوں کی نئی نسل پیدا کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس ایڈوائزر جیرڈ کشنر نے کی قطر کے امیر سے ملاقات، شیخ تمیم نے کہا 2 ریاستی حل چاہتے ہیں۔ حماس نے اسرائیل کو مشترکہ دشمن قرار دیا، کہا تعلقات قائم کرنے سے تاریخی اور جغرافیائی حقیقتیں نہیں بدل سکتی۔ امریکہ میں بلیک شخص کو پولیس کی طرف سے ہلاک کرنے کا ایک اور واقعہ، مارچ میں ہلاک افریقن امریکن کا بھی ویڈیو منظر عام پر۔ سیریا کی فوج نے اسرائیل کے کئی میزائلز مار گرائے، فوجی اڈے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ چائنا کے ساتھ تناؤ کے بیچ آرمی چیف جنرل نروانے نے کیا لداخ کا دورہ، بیجنگ نے موبائل ایپس پر پابندی پر کیا احتجاج۔ انڈیا میں ریکارڈ 84,000 نئے کووڈ کیس، برازیل کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ امریکہ نے WHO کی کووڈ ویکسین میں تعاون دینے سے انکار کر دیا۔ انڈیا اور چائنا کے درمیان لداخ میں تناؤ برقرار ہے۔ ہندوستانی فوج نے کہا ہے کہ اس نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول LAC پر جوں کی توں حالت کو بدلنے کے لیے چائنا کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ تناؤ کم کرنے کے لیے بات چیت بھی جاری ہے۔ اس دوران آرمی چیف جنرل MM نروانے نے لداخ پہنچتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیا۔ یہ دورہ 2 دن کا ہوگا۔ اس دوران دہلی میں وزارت خارجہ نے بتایا کہ پچھلے 4 مہینے میں LAC کی صورتحال پر چائنا کی کارروائیوں کا برا اثر پڑا ہے۔ چائنا نے انڈیا کی طرف سے 118 موبائل ایپس پر پابندی لگائے جانے کی مخالفت کی ہے اور اس پر احتجاج کیا ہے۔ ان میں PUBG بھی شامل ہے۔ چائنا کی کامرس منسٹری نے کہا کہ ہندوستان چائنا کے انویسٹرز اور سروس پرووائڈرز کے قانونی مفادات کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ چائنا نے ہندوستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی غلطیاں سدھارے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک مرتبہ پھر ہندوستان کو کلبھوشن جادھو کے لیے وکیل مقرر کرنے کا موقع دیا ہے۔ کلبھوشن جادھو کو پاکستان میں دہشت گردی اور جاسوسی کے الزام میں موت کی سزا کا سامنا ہے۔
فیس بک نے ہندوستانی جمہوریت میں دخل اندازی اور طرفداری کے الزامات کے درمیان کانگریس پارٹی سے کہا ہے کہ وہ غیر جانبدار ادارہ ہے اور ہر قسم کی نفرت اور دشمنی کی مذمت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے پلیٹ فارم کا استعمال صرف لوگ اپنے خیالات کے اظہار کے لیے کریں۔ کانگریس پارٹی کی طرف سے اٹھائے گئے مسائل کا جواب دیتے ہوئے فیس بک پبلک پالیسی ڈائریکٹر نیل ہانس نے کہا کہ فیس بک نے پارٹی کے الزامات کو سنجیدگی سے لیا ہے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ فیس بک ایک غیر جانبدار ادارہ رہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیس بک ایک اعلیٰ کردار کی سطح کو برقرار رکھنے کا پابند ہے۔ کانگریس نے الزام لگایا تھا کہ فیس بک انڈیا کے عہدیدار سماجی ہم آہنگی اور جمہوریت کے عمل سے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں اور بی جے پی کے بعض لیڈرز کے تعلق سے نرم رویہ اختیار کر رہے ہیں اور ہیٹ سپیچ سے متعلق اصول بی جے پی کے بعض لیڈرز کے پوسٹوں پر لاگو نہیں کر رہے ہیں۔ کانگریس نے فیس بک سی ای او مارک زکربرگ کو ایک خط لکھتے ہوئے بعض الزامات لگائے تھے۔ اس دوران خبر ہے کہ فیس بک نے بی جے پی ایم ایل اے راجہ سنگھ پر پابندی لگا دی ہے۔ راجہ سنگھ پر انسٹاگرام نے بھی پابندی لگا دی۔ فیس بک ترجمان کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ ہم نے ہماری پالیسی کی خلاف ورزی کی وجہ سے راجہ سنگھ پر پابندی لگائی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ہم نے تشدد اور نفرت کو بڑھاوا دینے والوں پر پابندی کی پالیسی کے تحت یہ کارروائی کی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے اپنے ایک آرٹیکل میں نشاندہی کی تھی کہ فیس بک انڈیا کے عہدیداروں نے راجہ سنگھ اور دوسرے بی جے پی لیڈرز کے تعلق سے نفرت پر مبنی تقریروں کے بارے میں اپنے اصول لاگو نہیں کیے تھے۔ فیس بک انڈیا کے عہدیداروں کا خیال تھا کہ بی جے پی لیڈرز کے خلاف کارروائی سے کمپنی کا بزنس خراب ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کووڈ 19 کی۔ انڈیا میں کووڈ 19 کیسز 39 لاکھ کے قریب ہو گئے ہیں جبکہ موتیں 68,000 سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ ورلڈومیٹر ویب سائٹ پر یہ فگر سامنے آئے ہیں۔ ہندوستان آہستہ آہستہ اب برازیل کے کیسوں کے قریب پہنچ رہا ہے جس کے کیس 40 لاکھ ہیں۔ اس طرح دونوں ملکوں کے بیچ اب صرف 1 لاکھ کا فرق باقی رہ گیا ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ہندوستان 2-3 دن میں برازیل کو پیچھے چھوڑتے ہوئے امریکہ کے بعد دوسرا سب سے زیادہ متاثرہ ملک بن جائے گا۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں انڈیا میں 68,500 مریض کووڈ 19 سے ٹھیک ہوئے ہیں۔ ریکوری ریٹ اب 77% سے زیادہ ہے۔ اب تک تقریباً 30 لاکھ لوگ کووڈ 19 سے متاثر ہونے کے بعد ٹھیک ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 83,883 نئے کیس پائے گئے۔ یہ ایک دن میں اب تک کے سب سے زیادہ کیسز ہیں۔ مہاراشٹر، آندھرا پردیش، کرناٹک، تمل ناڈو اور اتر پردیش میں ملک کے تازہ کیسوں کے 50% سے زیادہ معاملات پائے گئے۔ فی الحال ملک میں ایکٹیو کیسز 8,15,000 سے زیادہ ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 1,043 موتیں ہوئیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ صحت یاب مریضوں کی تعداد ایکٹیو کیسز سے 3.5 گنا زیادہ ہے۔ وزارت صحت نے یہ بھی بتایا کہ 5 ریاستوں تمل ناڈو، اتر پردیش، کرناٹک، آندھرا پردیش اور مہاراشٹر میں ملک کے 62% ایکٹیو کیسز پائے جاتے ہیں۔ وزارت صحت کے سیکریٹری راجیش بھوشن نے بتایا کہ آندھرا پردیش، دہلی، کرناٹک، تمل ناڈو اور مہاراشٹر میں ہندوستان کی تقریباً 70% موتیں ہوئی ہیں۔ بات کرتے ہیں تلنگانہ میں کووڈ صورتحال کی۔ تلنگانہ ریاست میں 2,817 نئے کووڈ کیس پائے گئے۔ ریاست کے جملہ کیسز بڑھ کر 1,33,406 ہو گئے ہیں۔ ریاست کے عہدیداروں نے بتایا کہ مریضوں میں 64% مرد ہیں۔ تلنگانہ میں ایکٹیو کیسوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے جبکہ صحت یاب لوگوں کی تعداد ایکٹیو کیسوں کے مقابلے میں کم ہے۔ جمعرات کی صبح جاری بلیٹن میں کہا گیا کہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 10 لوگوں کی کووڈ 19 سے موت ہوئی جس کے ساتھ ہی مرنے والوں کی تعداد 856 ہو گئی۔ تلنگانہ میں ڈیتھ ریٹ 0.64% ہے۔ تلنگانہ پازیٹیو کیسوں کے اعتبار سے ملک میں 9ویں سب سے زیادہ متاثرہ ریاست ہے جبکہ مرنے والوں کی لسٹ میں وہ 8ویں نمبر پر ہے۔ جی ایچ ایم سی میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 477 کیس پائے گئے۔ اب دیکھتے ہیں کووڈ 19 کی عالمی صورتحال کیا ہے۔ افریقی ملکوں کی ایک تنظیم نے کہا ہے کہ تمام ملکوں کو مل کر کووڈ 19 سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ افریقہ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے چیف نے کہا کہ کووڈ ویکسین کو پوری دنیا میں تقسیم کرنا چاہیے۔ WHO کا کہنا ہے کہ 76 امیر ملک ویکسین کی تقسیم کے ایک پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں لیکن امریکہ ان میں شامل نہیں ہے۔ افریقن سینٹر کے چیف نے کہا کہ ہم اس مقصد میں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر دنیا کا کوئی بھی ملک کووڈ کیس رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ملک محفوظ نہیں ہے۔
यूनाइटेड नेशंस के एक इदारे ने वार्निंग दी है कि कोविड-19 वबा की वजह से रेफ्यूजी बच्चों की तालीम खतरे में पड़ गई है। रेफ्यूजियों से मुताल्लिक़ यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी ने कहा कि इस वबा की वजह से रेफ्यूजी बच्चों की तालीम बेहतर बनाने की कोशिशें मुतासर हुई हैं। इस रिपोर्ट में 12 मुल्कों के रेफ्यूजीज़ के हालात का जायज़ा लिया गया। अमेरिका की ट्रंप हुकूमत ने कहा है कि वो WHO को मेंबरशिप फीस के तौर पर $62 मिलियन अदा नहीं करेगी। ये फैसला एक ऐसे वक्त किया गया जब अमेरिका ने कोविड-19 के खिलाफ WHO की निगरानी में तैयार की जाने वाली वैक्सीन की सरपरस्ती से हाथ उठा लिया है। अमेरिका ने जुलाई के महीने में WHO से बाहर निकलने का रस्मी ऐलान किया था, लेकिन ये अमल 1 साल तक जारी रहता है और अमेरिका को उस वक्त तक फीस अदा करनी पड़ती है। 170 से ज़्यादा मुल्क WHO की वैक्सीन कोवैक्स बनाने की कोशिशों में और तक़सीम की कोशिशों में मदद दे रहे हैं। इस सिलसिले में इन मुल्कों के बीच बातचीत भी हो रही है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने बताया कि अमेरिका इस अमल में हिस्सा नहीं लेगा क्योंकि WHO इसमें शामिल है। अमेरिका ने अप्रैल के महीने में WHO की फंडिंग रोकने का फैसला किया था। साउथ कोरिया में रोजाना के कोविड केस 2 हफ्तों की सबसे निचली सतह पर पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटों में 195 नए केस पाए गए। साउथ कोरिया में कोविड-19 की वजह से हॉस्पिटल्स में बहरान की कैफियत पैदा हो गई है। अब अलग अलग मुल्कों की कोविड सूरत हाल पर सरसरी नजर डालते हैं। फिलिपाइन में 2000 नए इन्फेक्शंस पाए गए। म्यांमार ने अपने दारुलहुकूमत नेपिता की सरहदें बंद कर दी हैं। इंडोनेशिया में 3422 नए केस पाए गए जो एक रिकॉर्ड है। रशिया में एक बार फिर 5000 नए कोविड केस पाए गए। चेक रिपब्लिक में अब तक के सबसे ज्यादा 650 मामले दर्ज किए गए। रशिया ने इजिप्ट, UAE और मालदीव के साथ इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू कर दी है। चाइना के दारुलहुकूमत बीजिंग में वबा के बाद से पहली मर्तबा इंटरनेशनल फ्लाइट उतरी। ब्राज़ील के कोविड-19 केसेस 4 मिलियन यानी 40 लाख हो गए हैं। वजारत सेहत ने पिछले 24 घंटों में 47,000 केसों की खबर दी। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया रियासत में 113 नए केस पाए गए और 15 नई मौतें हुई। इतवार से रियासत में पाबंदियां नरम की जाएंगी। इटली के साबिक वज़ीर आज़म सिल्वियो बर्लुस्कोनी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। 83 साल लीडर इटली के एक शहर में अपने घर में आइसोलेट हो गए हैं। UAE में 616 नए कोविड केस पाए गए। पिछले 24 घंटों में UAE में कोई मौत नहीं हुई। एक रिपोर्ट में कहा गया कि चाइना में 200 मिलियन से ज्यादा बच्चे दोबारा स्कूल जाने लगे हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। चार्ली हेब्डो कार्टून्स पर तुर्की और पाकिस्तान ने किया एहतजाज। कहा यूरोप के हुक्मरान फाशिस्टों की नई नस्ल पैदा कर रहे हैं। व्हाइट हाउस एडवाइजर जैरेड कुशनर ने की कतर के अमीर से मुलाकात। शेख तमीम ने कहा 2 रियासती हल चाहते हैं। हमास ने इसराइल को मुश्तरका दुश्मन करार दिया। कहा ताल्लुकात कायम करने से तारीखी और जोग्राफियाई हकीकतें नहीं बदल सकती। अमेरिका में ब्लैक शख्स को पुलिस की तरफ से हलाक करने का एक और वाकया। मार्च में हलाक अफ्रीकन अमेरिकन का भी वीडियो मंजर आम पर। सीरिया की फौज ने इसराइल के कई मिसाइल्स मार गिराए। फौजी अड्डे को निशाना बनाने की कोशिश की गई। चाइना के साथ तनाव के बीच आर्मी चीफ जनरल नरवाने ने किया लद्दाख का दौरा। बीजिंग ने मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी पर किया एहतजाज। इंडिया में रिकॉर्ड 84,000 नए कोविड केस। ब्राजील को पीछे छोड़ देगा। अमेरिका ने WHO की कोविड वैक्सीन में ताउन देने से इनकार कर दिया।
یہ تھی آج کی خبریں. ہم شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.